मराद देने का टाइम था तो जिनको दिया वो तो हम में से नहीं थे, और अब जब पिटवाने का टाइम आता है, जब धरनों का टाइम आता है, फिर हमारी याद आती है। एक मरतबा तो उनके एक मिनिस्टर ने सीएम के साथ झगड़े के बाद वो ऊपर से जहाँ लॉबी है वहाँ से नीचे उसने वो छलांग लगाई थी। अच्छा, फिर तो इनको अगर ये सारा कुछ बता के जाना था तो इधर ललितजान स्टेडियम में जलसा करते हैं। मैं जस्ट मशवरा देना चाहता हूँ सीएम साहब को कि वो मेहरबानी करें, ये सारे मामला जब 27 मार्च के बाद जो भी होगा वापस आके लोगों के बेसिक इश्यूज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमएन और हालात हज़रत के प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने क्या मैसेज दिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से भी आगाह करेंगे। और अगर हमारे पास वक्त की किल्लत नहीं हुई तो कुछ और इश्यूज़ भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शब्बीर मीर सर, वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैक्सिमम फोकस इस्लामाबाद जलसा 27 मार्च और फिर रुंदू जलज़ले वगैरह आईनी अबूरी सूबा। तो मीर साहब, आप ओवरऑल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरे ख्याल में कुछ खदोखाल आप तक पहुँचे हैं, तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई थी। और ये मेरे ख्याल एक तो थोड़ा सा जो हमने सुना कुछ बीच से क्लिप्स, चूँकि हम मौजूद तो नहीं थे, उस हिसाब से सीएम साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन वाले उन्होंने भी कोशिश की, महंगी गाड़ियाँ ली, गालिबन ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि पूरा मैं नहीं सुन सका, टाइम नहीं था। तो वो लोग खर्चे किए, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके, लेके नहीं जा सके, एक बंदे को सस्पेंड भी करवाया, जिसका अदरवाइज अपोजिशन वाले इनके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं। वो कोई शायद कोई मैनेजर था और अच्छे से, तो मेरे ख्याल में सीएम साहब ये बताना चाह रहे थे कि आपने इनकी पीपल्स पार्टी के लिए आपने ये बस जो भी है बस क्यों मेरा ख्याल है वो एक साइड से सीएम साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बेतहाशा हमारे लोग जाएंगे, समंदर गालिबन लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो समंदर ठाठे मारता से हुआ, समंदर इधर से जाएगा और दूसरी साइड से वो खर्चे खुद कर रहे हैं। इस तरह की वो तासुरियत देने की कोशिश कर रहे थे कि आवाम इमरान खान के साथ हैं, आवाम पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के साथ हैं, और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर कुछ हस्ब आदत वो नसीहतें टाइप की कि अल्लाह जिस कौम से राज़ी होता है तो अच्छे हुक्मरान अच्छी क़यादत देता है। तो गालिबन अपने आप को और इमरान खान साहब को अच्छी क़यादत से ताबीर कर रहे थे। यकीनन पीटीआई के लिए ये अच्छी होगी, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री है उनके लिए फिर वो कुछ और समझ रहे हैं। तो खैर ये बताने की जो मैंने सुना उस पर ये कोशिश कर रहे थे। सवाल मेरे ख्याल में ये नहीं था, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। खुद इनकी पीटीआई के कारकुनों ने इनको भी कहा है, खैर वो अब उसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपाएं, हमारे सामने उन्होंने बाकायदा ये कहा है, बल्कि अगर ये कहें तो किसी टाइम हम इनको वीडियो भी दिखा दें, अच्छी खासी तादाद में उन्होंने ये कहा कि जब कोऑर्डिनेटर्स और जब मराद देने का टाइम था तो जिनको दिया वो तो हम में से नहीं थे, और अब जब पिटवाने का टाइम आता है, जब धरनों का टाइम आता है, फिर हमारी याद आती है। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे ख़तरात भी हैं, कोई लाठीचार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। पहली बात, अगर कोई सैर सपाटे के लिए कोई लेके जाए हमें खर्चे करके तो हम चलें, उस खातिर चले जाएंगे बददिली के साथ। इमरान खान की यकीनन वो तारीफ कर रहे थे। वो आप भी बताना चाह रहे कि पीटीआई के जो कारकुन हैं उनका ये कहना है ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है, जो अभी असल में चीफ मिनिस्टर साहब जो कह रहे थे ना कि पता लगेगा, उधर ये होगा वो होगा, जो दावे कर रहे थे, हकीकत में वो इससे बिल्कुल अपोजिट है जो मैं बता रहा हूँ। ये तो खुद उन्होंने कहा है। तो और दूसरी बात फिर खर्चों की बात थी कि कारकुन अपना खर्च क्यों देंगे, मुझे बताएं, कारकुन अपने खर्चे क्यों करेंगे? आपने उनको क्या दिया है जो अभी आपको वो रिटर्न करेंगे? कोई कारकुन, ये सारी सरकारी ज़राए ये इस्तेमाल होंगे, बाद में पता चलेगा। खैर फिलहाल हो सकता है जेब से भी दें, लेकिन साल बाद फिर तरीके हैं उसको रिकवर करने के।
اس میں میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین ہے میرے صاحب. میں جو سمجھا ہوں اوورآل میں تھوڑا سا اس کا بتاتا ہوں. جہاں تک آپ کارکنی کی بات کرتے سر, میں پیپلز پارٹی کے 5 سال کے دور حکومت میں سر ایک مرتبہ تو ان کے ایک منسٹر نے سی ایم کے ساتھ جھگڑے کے بعد وہ اوپر سے جہاں لابی ہے وہاں سے نیچے اس نے وہ چھلانگ لگائی تھی. لکلی نیچے پولیس والا بہت مضبوط تھا, انہوں نے بچایا. بڑے سینئر رہنما ہیں, ابھی بھی پیپلز پارٹی میں ہیں. بالکل. اس کے علاوہ یہی انہی عہدوں کے اوپر محمد موسیٰ کے جھگڑے فساد چلتے رہے. آخری 1.5 سال میں ان کو عہدہ دیا گیا. بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کے چلے گئے. اس کے بعد حفیظ نے 5 سال گزارے, اس میں بھی کارکنوں کے گلے شکوے وہ یہی ہوتا تھا کہ جی معین خصوصی کی سیٹ اس کو دی, وہ اس کا اہل نہیں تھا. تو یہ پورا 5 سال یہ چلتا رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے اس ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر میں بتا دوں کہ پارٹیوں کے اندر جو بھی بندہ ورکر آتا ہے وہ جا کے جب حکومت یا کہیں پہ اقتدار کا اس پارٹی کو موقع مل جاتا ہے تو اس کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا, اور وہ کوئی بھی ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی اور اہل ہے ہی نہیں. سو پھر ہزاروں کارکنوں کو اکوموڈیٹ کرنا بھی, یہ صرف پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی, جے وی آئی کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی یہ بہت مشکل کام ہے. ایک تو یہ بات, یہ میرا اس پہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری بات جو اس پریس کانفرنس میں جو ایک اس نے چیف منسٹر صاحب نے بات کی, اور وہ میرے لیے میں خود اس پہ بڑا لکھتا رہا. ان کا یہ کہنا تھا, اور یہ میرے خیال میں ریکارڈ سے بھی ثابت ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2009 میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو اس وقت جو NIS بنتا تھا, سرکاری ملازمین کی بات کرتے ہیں, وہ تقریباً 16,000 پورے GB میں گورنمنٹ کے امپلائیز تھے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 54,000 تک بات پہنچ گئی ہے. تو اٹ مینس کہ تقریباً کوئی 38,000 اپائنٹمنٹس ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ چلو انہوں نے 10 سال میں 38,000 ملازمین کو بھرتی کیا, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کیا ہیلتھ میں جو جہاں ضرورت تھی ٹیکنیکل سٹاف کی, جس کو ہم پیرامیڈکس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹوٹل GB کے لیے 70 نرسز ہیں 14 لاکھ کی پاپولیشن کے لیے. ایجوکیشن میں سب سے زیادہ جو گراؤنڈ پہ ضرورت ہوتی ہے وہ کالجز میں لیکچررز اور اسکولز کے اندر ٹیچرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ان پہ انہوں نے کوئی وہ توجہ نہیں دی. اسی طرح جو ہے نا وہ PWD میں جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. وہ LDC UDC اور اس ٹائپ کی, پھر ایجوکیشن میں بھی پھر ہیلتھ میں بھی, تاکہ اپنے بندوں کو کھپایا جا سکے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے جو 65-66 سال تھے 2009 تک, اس میں ٹوٹل 16,000 تھے, اور جو 2 حکومتیں گزری ہیں اس میں تقریباً ان لوگوں نے 38,000 اپائنٹمنٹس کی, جو بہت ہی ایک اس علاقے کے اس کے اوپر ایک وسائل کے اوپر بوجھ ہے. وسائل کے بوجھ اس سینس میں کہ اگر 2009 میں سیلریز کی مد میں 2 ارب تھے تو اب جا کے وہ 12 ارب تک یا 17 ارب تک پہنچی ہے. یہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ تھوڑا بتائیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کسی حکومت کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ جواب انہیں کو دینا چاہیے, اگرچہ ہمیں اس کا جواب کا پتہ ہے, لیکن پھر بھی میں یہ اگر ایسا ہوا ہے مطلب اس پہ صاحب یہ ہے نا کہ 2009 آنورڈس آپ دیکھیں تو صوبے کی شکل بنی, بہت سارے نئے ادارے آ گئے جہاں پہ انڈکشنز ہو گئی, آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے گلگت کی طرف. لیکن سوال وہ یہ اٹھا رہے تھے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں اپائنٹمنٹس نہیں ہو گئی, جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ لوگوں کو لایا گیا. یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. ہاں نہیں, یہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. اب وہ اگر آپ مہدی شاہ صاحب سے یا حافظ صاحب سے پوچھیں تو ان کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے کوئی عمارت بنے, اس کے بعد کوئی ڈاکٹر آئے, مطلب گریجولی ہوتا ہے نا. اب پہلے انہوں نے عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے پیش رفت کی کرتے کرتے اب جا کے عبوری آئینی کی طرف جا رہے ہیں. تو کچھ بنے گا اس کے اوپر پھر بنتا جائے گا. تو ہاسپٹل بنائے انہوں نے, کچھ ڈاکٹرز کو اپنے ٹائم میں لے کے آنے کی کوشش کی, تو جو کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا, نہیں باقی اب رہ گیا وہ یہ کریں. نہیں پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں تو یہ حکومت میں ہیں, ان کو چارج کریں. وہ بس ہاں بس یہ ہے ان کا, یہ بھی خلاف ایکشن لیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کمال تو یہ کر دیا کہ کنٹینجنٹ پیڈ بھرتیاں کر کے جاتے جاتے جو ہے نا وہ کیا ریگولائزیشن ایکٹ لا کے دے دیا تاکہ وہ جو کنٹینجنٹ پیڈ تھے وہ بھی ریگولائز ہو جائیں. تو یہ ان کا ایک تھا. اور دوسری بات جو وہاں پہ عبوری آئینی صوبہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا, 2-3 سوالات کیے گئے, اور اس میں سیم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس عبوری آئینی صوبے کا جو ایشو ہے
اور جو کمٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے اس سے ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ معاملہ آگے چل کے کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے آئینی عبوری صوبہ؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. خود حکومتی ٹیم کے اندر سے باقاعدہ جب باپ نے بلوچستان عوامی پارٹی نے سینٹ میں جمع کروایا بل، تو ریزسٹنس کیا میڈیا سے آئی؟ نہیں آئی، یہ ٹیم کے اندر سے ہی آئی. یعنی حکومت کی طرف سے ہی لکھ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ قرارداد جو آپ کو بھی ملا ہمیں بھی ملا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوا، ایک تیسری پارٹی نے ہمارا کام، یہ ہم خود اہل ہیں، ہم کر سکتے ہیں. تو وہ جب تک واپس نہیں ہوگا ہم کام نہیں کریں گے. یہ ان کا موقف تھا جو آج بھی اس کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. آف دی ریکارڈ جو چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ تو اس طرح پروسیڈ کرتا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ خیر ان کا اپنا تجزیہ ہے حکومتی ٹیم کا، ہمارا بحیثیت انڈیپینڈنٹ صحافی اپنا تجزیہ ہے. ہم تو عمران خان کی حکومت آگے مجھے تو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. نو کانفیڈنس میں وہ شاید جائیں تو اس کے بعد پھر نئی صورتحال پیدا ہوگی. اس پہ یہ پیچھے ہٹیں نہ ہٹیں وہ نئی صورتحال. اگر چل گئی پھر کیا ہوگا؟ چل گئی تو پھر اسی طرح جس طرح یہ چاہ رہے ہیں وہ اسی طرح ہوگا. یہی ہے نا شاہ صاحب، پرائم منسٹر عمران خان رہے تو پھر تو جس طرح یہ چاہیں گے اسی طرح ہوگا. نہیں، میں یہی پوچھ رہا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر آئینی عبوری صوبہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں آپ کو عملی طور پہ اس کے تمام خد و خال مکمل نظر آئیں گے آپ کو؟ نہیں شاہ صاحب، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، حکومت فارغ ہو جاتی ہے، تو یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ بالکل رکا ہوا ہے یہ پروسیس. اس وقت مزید یہ 1-2-3 مہینے تو میرا خیال میں تاخیر کا شکار ہوگا. نہیں، اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، عمران خان رہتے ہیں، تو اس صورت میں تھوڑا سا ڈیلے ہو کوئی ایشو نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. پھر وہ اسی طرح کریں گے جس طرح وہ لوگ چاہتے ہیں نا. کوئی اگر دوسری حکومت آ گئی، اگر چیز پہ میرا ابھی بھی یہ سٹینڈ ہے کہ پی ٹی آئی کا زیادہ رول نہیں ہے. خیر کوئی میٹنگ شیٹنگ سے ان سے کروائیں، لیکن اصل بنا کوئی اور اسٹیٹ ہی بنا رہا ہے، سسٹم ہی اس کو بنا رہا ہے. تو اس میں ان کی بے شک ان پٹ لیا جائے گا. فرنٹ پہ تو حکومت ہوتی ہے نا سر، فرنٹ پہ یہی ہے، اسمبلی میں انہوں نے کام کرنا ہے، ٹرانزیشن پلان انہوں نے کرنا ہے، مسودہ انہوں نے تیار کرنا ہے. پیچھے کوئی بھی بیٹھا نہیں. اصل بات یہ ہے نا شاہ صاحب، یہ کوئی بہت بڑی ڈیویشن نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات، کوئی بہت بڑا یو ٹرن یہ اس میں نہیں لے سکتے ہیں. یہ خود سے ان کے پاس اتنی اتھارٹی اس معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بنا ہی نہیں رہے. وہ پھر ماضی میں جانا ہوگا. لیکن آپ جن اداروں کی طرف اشارہ کریں، فوج کی طرف اشارہ کریں، تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے اور یہ سارا کچھ ہے، بٹ اگر وہ 2020 سر سپٹمبر سے یہ ایشو چل رہا ہے، اب یہ 2022 چل رہا ہے سر، کہ اگر فوج کا پیچھے سارا کچھ عمل دخل ہوتا تو یہ تو سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوتا. سر اس میں یہ بات تو حقیقت ہے. دیکھیں مطلب نہیں، یہ کہیں پہ دیکھیں سویلین اداروں کا بھی ایک رول ہے. نہیں ہے سر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر شاہ صاحب، ڈیلے تو اس میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف سے بھی ہے، کچھ ادھر بھی ہے. مطلب ایک دیکھیں وہ جو ایک انٹروینشن اس کو کہیں جو بلوچستان عوامی پارٹی باپ نے آ کے ایک شوشا کیا، اس کی وجہ سے انٹری ماری، اس کی وجہ سے تاخیر کا تھوڑا سا شکار ضرور ہوا. اس سے پہلے جس طرح ہم اس کو غالباً ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ پیس نہیں تھا. ایک ایونٹ ہوتا تھا، مثال کے طور پر اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو گیا، پھر جا کے غائب ہو گئے، پھر کوئی میٹنگ آ گئی، پھر غائب ہو گئے. تو سستی ان کی طرف سے ضرور ہے. لیکن اب جو سوال آپ کا تھا کہ فیوچر کیا ہے اس صوبے کا، اگلے 1.5-2 مہینے میں 1.5-2 مہینے میں بن تو جائے گا، چاہے وفاق میں جس کی بھی حکومت، یہ طے ہے، یہ طے ہے کہ جی بھی عبوری آئینی صوبہ بن جائے گا. اور 2022 وہ جو بھی ادھر حکومت جس کی بھی ہو، 22 ہی کہیں شاہ صاحب. یہ ڈیڈ لائن بہرحال میں شاید نہیں دے سکتا، لیکن میرے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بہت مہینے پڑے ہیں. مارچ ہے. میر صاحب دیکھیں، جو آئینی عبوری صوبے کا جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں یہ جہاں آ کے پھنس گیا وہ جاوید منوا، نذیر ایڈوکیٹ اور سہیل عباس. انہوں نے کہیں پہ جو ہے نا، وہ جو میں پہلے بھی بات کرتا تھا کہ کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے جو کہ نا پکڑ آئے گی اس ایشو کے اوپر. نا سوچ یہ تھی کہ جو مسودہ ہم نے تیار کیا، جو 1 سپٹمبر 2021 کا ہے، فروغ نسیم صاحب نے پرائم منسٹر کو ریکمنڈیشن کے ساتھ اس کو بھیجا تھا، اس کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی. کہیں پہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جو ہے نا وہ آپ ڈیفت میں جا کے ہوم ورک کریں اور بتائیں کہ جناب صوبہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ عمل درآمد کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹرانزیشن پلان تو بیسکلی یہی ہے نا کہ آپ یہ دے رہے ہیں تو اس کو ایگزیکیوشن کے لیے پھر یہ بھی چاہیے ہمیں.
تو وہ شاید ان کو توقع نہیں تھی. بٹ اس حکومت کا جو ایک تو جو آج چونکہ فوکس ان کا یہ تھا کہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہے اس پہ قبل از وقت ہمیں شاید یہ کتنی تعداد شامل ہوگی, کارکن ناراض ہیں, خوش ہیں, وہ میرے خیال میں آج غالباً جمعرات ہے, جمعے کی صبح مینز کہ کل ابھی ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جمعے کی صبح 10 بجے انہوں نے نکلنا ہے. میڈیا کو سی ایم صاحب نے دعوت دی ہے کہ آپ سب وہاں پہنچ جائیں, آپ کو پتہ جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ کتنے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی جتنی مرتبہ یہاں سے گئے ہیں دھرنوں میں شرکت کے لیے, سب کو ملا کے اگر ہمارے 100 گنا زیادہ نہ ہوئے تو پھر آپ بتا دیں. تو یہ وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے اس حوالے سے. ایشو ہی نہیں ہے شاہ صاحب, میرے حساب سے ان کے ساتھ بے شک پورا ان کی کنسٹیٹوئنسی ساری کی ساری چلی جائے, ہمیں سے کیا لینا دینا. ایشو اس لیے نا میرے صاحب, اگر کل ان کے ساتھ 1000 بندے بھی نہیں ہوتے تو ہم نے تو بتانا ہے نا کہ جی کی پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, لیکن جہاں پہ ان کے ساتھ اگر 10,000 بندے نکلتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اتنا کچھ ہم میڈیا کو شاہ صاحب ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ زیادہ گاڑیاں تھیں, لیکن اس کے ساتھ چونکہ حکومت میں ہے وسائل کی بھی بات ہوگی. جوش بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھوڑے تھکے ہارے سے گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں یا پرجوش ہیں. یہ ہوتا نا کارکن کتنا چارج ہے سر, اس آپ کل جائیں گے وہاں کوریج خیر میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن اس کو اگر ٹیسٹ کرنا تھا, آپ کی کوئی پابندی ہے کیا ہے شاہ صاحب؟ پھر تو ان کو اگر یہ سارا کچھ بتا کے جانا تھا تو ادھر لالک جان اسٹیڈیم میں جلسہ کرتے ہیں, بڑا جلسہ کر کے. سر وہ تو مرکزی قیادت جو ان کو حکم دے گی, دیکھیں نا یہ پورے پاکستان سے جا رہے ہیں کرتے ہیں. سر دیکھیں نا, نہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ کسی نے کہیں بھی جلسہ نہیں, یہ باقاعدہ تو بتایا گیا ہے کہ کے پی سے سی ایم کے پی جو ہے نا وہ قیادت کرے گا, راولپنڈی سے شیخ رشید صاحب اور عامر محمود کیانی صاحب کریں گے, لاہور سے بھی اسی طرح, سندھ سے اس طرح, جی بی سے جو قیادت کریں گے وہ خالد خورشید. جو جلسہ ہے جہاں پہ سرپرائز دینے کی بات ہے وہ 27 مارچ سے پہر 3 بجے کے بعد وہ جلسہ شروع ہوگا اور رات 9 بجے سرپرائز کیا سر؟ میں ایک سرپرائز سر, اس کا حاصل رسول تو سرپرائز ہے نا. مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ اتنے سارے لوگوں کو تکلیف دے کے ادھر لے جا کے یہ سارا کس کو دکھا رہے ہیں؟ سر یہ شوق سے جا رہے ہیں نا, کارکن ہے کوئی شوق سے نہیں جا رہا سر, شوق سے جا رہے ہوتے تو خود ہی چلے جائے, لیکن چلے یہ بھی مان لیا شوق سے خود آ کے انہوں نے حکومتی جنون چیف منسٹر کے پاس آ کے خود اپلیکیشن دی ہے شاہ صاحب کہ ہم جائیں گے, آپ ہمیں لیٹ کر. یہ نہیں ہوتا. بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 170-80 کا جو فگر ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہ شو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اتنے سارے لے کے جا کے ادھر کس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ سر دیکھیں نا, وہ تو آئینی قانونی معاملات, تشریح سپریم کورٹ میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. جتنی سپورٹ خود ان کی پارٹی کے اندر سے 20 لوگوں نے اوپنلی کہا ہے کہ ابھی میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, خود ہی کہا کہ نو کانفیڈنس کا اظہار کیا نا اندر سے کیا ہے. آپ اچھا اس نے ویسے جی بی کے اندر بھی عدم اعتماد کے حوالے سے پہلی مرتبہ سی ایم صاحب بولے. اچھا کیا بولا؟ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو ابھی تو سوشل میڈیا پہ یہ سارے جو کیا کہتے ہیں افواہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے, تو جب اسمبلی میں کوئی عدم اعتماد لے کے آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے انٹیکٹ ہے, پارٹی انٹیکٹ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, سارے آرگنائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, کوئی عدم اعتماد کا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ایسے ہی افواہیں, یہ بات ہوئی. ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی کے اندر باہر بے شک جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ زیادہ میٹر نہیں. میرے آپ کی بھی خبر یہی نہیں, جس دن ٹیبل کریں گے پھر اس سے پہلے لیکن قیاس رائیاں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ شاہ صاحب, یہ بالکل قیاس آ رہے ہیں, یہاں نہیں ہے, یہ باقاعدہ سیریس کام ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, ہوا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس میں سے کیا نکلے اور خود چیف منسٹر کو بھی پتا ہے. اب جو بھی نکلے گا نہیں نکلے گا یہ الگ قصہ ہے, اس سے کچھ نکلے نہ نکلے الگ قصہ ہے شاہ صاحب, لیکن ہو تو رہا ہے نا. بے شک یہ ناکام ہوں گے. کہاں نذیر سہیل اور منوا کدھر ہے؟ نہیں پتا, وہ آؤٹ آف رینج, بہت ساروں کا نہیں پتا ہے. تو اب وہ سارے اصل میں جو اٹینشن فوکس آف اٹینشن پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت ہے نا شاہ صاحب, اس وجہ سے ادھر کے معاملات. آج پھر سیم صاحب نے اپنے میگا پروجیکٹس کی بھی بات کی کہ یہ جو ہاں شگر تھنگ پتہ نہیں یہ اور بہت سارے پروجیکٹس, اے وی آر استور ویلی روڈ, نگر ایکسپریس وے کمپلیٹ ہو گئے, یہ غزل ایکسپریس وے پتہ نہیں, اور بہت سارے پروجیکٹس تھے ان کی بات کر رہے تھے. کہ ایک اور چیز جو میرے خیال میں وہ نہیں, میں جسٹ مشورہ دینا چاہتا ہوں سیم صاحب کو کہ وہ مہربانی کریں یہ سارے معاملات جب 27 مارچ کے بعد جو بھی ہوگا واپس آ کے لوگوں کے بیسک ایشوز کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جنریٹرز منگوائے گئے, بہترین لوڈ شیڈنگ ہو گئی,
پانی کے لیے خواتین سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں, کہیں پہ آپ کو ٹریفک کے وارڈنز نظر نہیں آئیں گے. وہ یہ پھر آئی جی پی صاحب کا بھی کام ہے, وہ بھی دیکھیں, خدمت خلق بھی ہے. یہ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہی بات, اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ پریس کانفرنس کر کے صرف یہ بتائیں کہ ہم اتنے لوگ لے کے جائیں گے, ہماری پاپولیرٹی ہے. بھائی چھوڑیں, آپ آگے ہیں نا سیاسی پارٹیوں کا ہے, لیکن تھوڑا اب آپ کام کر کے دکھائیں نا. آپ جو دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا یہ جنریٹرز والا معاملہ, یہ پانی, آپ یقین کریں کہ اب تو ہم نے کہنا بھی چھوڑ دیا, نہ پانی ہے نہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. وہ جمشید خندقی کہتا تھا نا کہ جو پانی دے سکے نہ آدھی صدی میں وہ حاکم کیا ہمیں آئین دیں گے. وہ مطلب وہ یہی سچویشن ہے. وہ پتہ نہیں. بہرحال اگلی بات جو میں سر, جو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, اس میں فورس کمانڈر صاحب کی ایکٹیویٹیز. فورس کمانڈر گورنر سیکٹریٹ پہ بھی نظر نہیں آئے, جہاں پہ یہ اعزازات دیے جا رہے تھے. آج پی آر ٹی سی یا پولیس ٹریننگ کالج پی ٹی سی ہے جو بھی ہے, وہاں پہ فورس کمانڈر صاحب انوائٹڈ تھے, سی ایم صاحب بھی تھے, وہاں پہ بھی نہیں گئے. لیکن ان کی اپنی ایکٹیویٹیز 23 مارچ میں سر انہوں نے 2 بڑی ایکٹیویٹیز کی, 3 سمجھ لیں. ایک اے پی ایس نگر کا سنگ بنیاد رکھا, ایک اے پی ایس تھور جو وہاں واپڑا کالونی ہے وہاں پہ اے پی ایس کا سنگ بنیاد رکھا, اور اس تھور کالونی کا وزٹ بھی کیا. چونکہ یہ اس سینس میں کہ دیامیر بشاڑے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے, بہت عرصے کے بعد, کچھ 60-65 سالوں کے بعد ایک اتنا میگا. تو یہ جو فورس کمانڈر صاحب اپنے طور پہ بھی بڑے زبردست کام کر رہے ہیں, تو اس کو آپ بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اس کو زیادہ اس لیے نہیں کر سکے ہیں شاہ صاحب کیونکہ ہم غالباً میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ جو کام ہم گئے بھی نہیں ہیں. تو جو پریس ریلیزز ہمیں آتی ہیں اس سے ہمیں اچھی پروگرس کا پتہ چلتا ہے. جو پریس ریلیزز ہمیں آتی ہیں, نگر میں بھی ضرورت تھی اور دیامیر میں بھی اس کی ضرورت تھی بیسیکلی. تو میرے خیال میں یہ زبردست یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. لیکن میری ذاتی پتہ نہیں, میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ 23 مارچ میں وہ مطلب کہیں وہ یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنر سیکٹریٹ میں ہونا چاہے تھا یا دیامیر اور نگر میں جا کے اے پی ایس سکولز وغیرہ کا؟ یہ جدھر بھی ہو, ہمارے خیال میں شاہ صاحب ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بنیادی طور پہ. پھر یہ ان کا پھر اپنا ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ نہیں اس دفعہ ہم فلاں جگہ جائیں یا ادھر رہیں یا کسی ویلی میں جائیں. تو میرے خیال میں یہ ہم مجھ سے آپ پوچھیں تو میں پھر انہی کے اوپر چھوڑوں گا, وہ جدھر بہتر سمجھیں ان کو اسی طرح. تھینک یو سر. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. اب حالات حاضرہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کل جمعے کے روز روانگی ہے, وہ ساری ایکٹیویٹیز انشاءاللہ ہم پھر شام کو ڈسکس کریں گے, اور شبیر میر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو پروگرام کے حوالے سے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.